नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के दबाव पर सबसे बड़ा और सबसे अहम इस्तीफा किस शख्सियत का आया है। खान साहब ने अब मिस्टर एक्स के बाद किस ताकतवर शख्सियत को मिस्टर वाई कहा, ये शख्सियत असल में कौन है और मीडिया ने खान साहब के इन अल्फाज को क्यों सेंसर कर दिया, ये मिस्टर वाई मुल्तान क्यों पहुंचा, मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है, जहांगीर तरीन के मुतल्लिक क्या सबसे बड़ी और हैरानकुन खबर आई है और इमरान खान साहब का आज का सबसे खतरनाक जुमला क्या था जिसे पूरे मीडिया ने ब्लैक आउट कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आज के दिन में सबसे ताकतवर शख्सियत की लीक होने वाली एक खौफनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और ये ऐसी खबर है जिसको पूरे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया। इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया गया। इस वीडियो से जुड़ी खबर उसको भी मुकम्मल तौर पर मीडिया ने अपनी वेबसाइट से और अपनी नशरियात से हटा दिया। इतना इस वक्त मीडिया दबाव का शिकार है, इतना इस वक्त मीडिया पर खौफ है क्योंकि जब ये खबर पहली मर्तबा सामने आई तो ये तासुर बना कि इतनी ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक ये जो वीडियो है ये किसी भी सूरत असल नहीं हो सकती और अगर ये वीडियो असली भी है तो ये वीडियो आखिर लीक कैसे हो सकती है और ताकतवर हलकों के दरमियान आखिर वो कौन सा आला ऑफिशियल हो सकता है जो इस वीडियो को लीक कर सकता है, जो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। अब इब्तदाई तौर पर यह तासुर बनाया गया कि यह वीडियो हो सकता है कि एडिटेड हो, ये एक जाली वीडियो हो, लेकिन अब इस खबर की भी तस्दीक कर दी गई है, इस वीडियो की भी तस्दीक कर दी गई है। सोशल मीडिया पर तो यह खबर वायरल है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया। इससे जुड़ी जो वीडियो है इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया और यह नहीं बताया कि ये जो लीक होने वाली वीडियो है ये असल में किस ताकतवर शख्सियत की है। और उसकी वजह यह भी है कि मीडिया चैनल्स को फोन किए गए थे कि यह खबर बिल्कुल किसी सूरत नहीं चलनी चाहिए। मीडिया चैनल्स को फोन करके यह भी बताया गया था कि ये जो खबर है इससे जुड़ी जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है, इस वीडियो को किसी भी सूरत जो टीवी चैनल्स हैं वहां नहीं चलना चाहिए। इसी तरह अखबारात को भी यह हदायत दी गई कि इस खबर को किसी भी सूरत में किसी भी अखबार में किसी भी सफ़े पर शाया नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज पहली मर्तबा मिस्टर वाई का जिक्र कर दिया, लेकिन जैसे ही खान साहब ने मिस्टर वाई के मुतल्लिक बताया, मीडिया ने खान साहब के अल्फाज को सेंसर करते हुए खान साहब के अल्फाज पर एक बीप चला दी। यानी कुछ चैनल्स ऐसे थे जब खान साहब ने एक ताकतवर शख्सियत जिसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये मिस्टर वाई शख्सियत है, उसके बाद इस ताकतवर शख्सियत का उन्होंने नाम भी लिया, लेकिन जैसे ही खान साहब ये खतरनाक तरीन राज खोलने लगे तो ऐन उस वक्त मीडिया जो है उसने जो खान साहब के अल्फाज थे उनको सेंसर कर दिया। खान साहब के इन अल्फाज का बोझ मीडिया नहीं उठा सका क्योंकि खान साहब ने इससे पहले एक ताकतवर शख्सियत मिस्टर एक्स का जिक्र किया था जो एक ताकतवर तरीन इदारे का साबिक ऑफिसर है, जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये हमजा शहबाज के साथ मिलकर पंजाब में धांधली करवा रहा है। लेकिन अब खान साहब ने मिस्टर वाई का जिक्र किया, यानी एक तरफ मिस्टर एक्स है, दूसरी जानिब खान साहब ने आज कहा कि मिस्टर वाई जो है ये एक और ताकतवर शख्सियत है और खान साहब ने फिर इस ताकतवर ऑफिसर के मुतल्लिक एक खौफनाक वाकया सुनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही खान साहब ने इस ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक ये पुरस्कार वाकया सुनाना शुरू किया और अभी पहला ही जुमला बोला था कि जो चैनल्स हैं वो आप कह लें कि मजबूर हो गए और उन्होंने खान साहब के अल्फाज पर बीप लगाना शुरू कर दी। और कुछ इतलात ये भी हैं
کہ چینلز کو فون آنے شروع ہو گئے کہ خان صاحب کا یہ جو جملہ ہے یہ کسی بھی صورت آن ایئر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 70 سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں انہوں نے پہلی مرتبہ مسٹر وائی کے متعلق بات کی اور جس جملے کا بوجھ پورا میڈیا نہیں اٹھا سکا, اس 70 سیکنڈ کے کلپ کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے مسٹر وائی کے متعلق کیا 3 بڑے انکشافات کیے اور کیا خوفناک واقعہ سنایا, اور یہ مسٹر وائی اصل میں ہے کون اور کہاں پر یہ پہنچا جس کے متعلق خان صاحب کو ایک خفیہ اطلاع بھی ملی. اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ نیوٹرلز کے متعلق تھا, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا. آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں فوجی قیادت کو مخاطب کیا کیونکہ ایک انتہائی طاقتور ترین شخصیت کی ایک مسٹیریس ایکٹیویٹی نوٹ ہوئی ہے. اس ایکٹیویٹی کی مانیٹرنگ کی گئی ہے. پہلے اس ایکٹیویٹی کو اور یہ جو سرگرمی تھی اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی پلاننگ کی گئی تھی. 2 ایسے افراد ہیں جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ نے انجام تک بھی پہنچانا ہے لیکن مکمل طور پر سیکریسی رکھنی ہے, مکمل طور پر آپ نے اس پورے منصوبے کو خفیہ رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر یہ منصوبہ لیک ہو گیا, اگر اس منصوبے کے متعلق معلومات سامنے آ گئیں تو پھر سب کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. لیکن عمران خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی رہی ہیں, خان صاحب کے بہت سے رابطے اب بھی برقرار ہیں, تو کچھ گمنام لوگ بھی ایسے ہیں مختلف اداروں کے اندر جو عمران خان صاحب تک بڑی زبردست قسم کی انسائیڈ انفارمیشن جو ہے, بڑی حساس نوعیت کی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچاتے رہتے ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو انکشاف کیا جس کو چینلز نے سنسر کر دیا, یہ اصل میں ایک خفیہ ملاقات کے متعلق تھا. ایک انتہائی طاقتور شخصیت کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات آج کے دن میں ہوئی ہے. خان صاحب نے جب یہ انکشاف کیا تو عین اس وقت چینلز نے خان صاحب کے اس انکشاف کو سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس خفیہ ملاقات کے متعلق اصل میں کیا الفاظ بولے تھے. اور خان صاحب نے بتایا یہ کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے جس کو پاکستان میں سب سے طاقتور اور سب سے با اثر شخصیت مانا جاتا ہے, یہ اصل میں ایک مقام پر پہنچی اور جہاں یہ پہنچی تھی شخصیت, اس پوری ایکٹیویٹی کو خفیہ رکھا گیا تھا. یعنی یہ کوئی ایسا دورہ نہیں تھا, کوئی ایسی ملاقات نہیں تھی جس کا پہلے سے اعلان کیا گیا ہو کہ یہ ملاقات ہونے والی ہے. پھر جس شہر میں یہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ معلومات بھی موجود ہیں, اور جس شہر کے جس علاقے میں یہ ملاقات ہوئی خان صاحب نے اس علاقے کے متعلق بھی بتا دیا اور پھر ایگزیکٹلی یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ملاقات تھی یہ کس مقصد کے لیے تھی, کس دن پر ہوئی تھی اور کس وقت پر ہوئی تھی. اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ طاقتور شخصیت کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ اصل میں پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں دھاندلی کروانے کے لیے ہوئی ہے, کیونکہ جو لیٹسٹ سرویز آئے ہیں 2 بڑی تنظیموں کے جو کہ مسلم لیگ نون کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہیں تنظیمیں, یہ سرویز کرنے والی, ان دونوں تنظیموں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے سرویز کے مطابق 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت لے سکتے ہیں جو انتخابات ہو رہے ہیں, ضمنی انتخابات پنجاب میں. ایک سروے میں 17 نشستوں کی پیش گوئی کی گئی ہے عمران خان صاحب کے لیے, اور ایک سروے ایسا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 16 نشستیں تو پکی ہیں لیکن یہ نشستیں 18 تک بھی جا سکتی ہیں. اب اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے ایک جو بڑی خفیہ قسم کی ملاقات ہے طاقتور شخصیت کی اس کے متعلق انکشاف کیا ہے, اور پہلی مرتبہ خان صاحب نے اتنے کھل کر بات کی ہے. اور خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو چور ہیں, یعنی ان کا اشارہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جانب تھا, ان کو دھاندلی کے ذریعے جتوانے کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو کہ طاقتور ادارے کے ایک طاقتور سربراہ ہیں, ان کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی بار مریم نواز اور حمزہ ککڑی کے پاس گئے ہیں.
یہ خان صاحب نے الفاظ بولے کہ حمزہ ککڑی کے پاس یہ کتنی بار گئے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں یہ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستانیوں آپ سب ہوشیار ہو جاؤ، یہ چور دھاندلی کے لیے اتر آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے مسٹر وائے کا نام لے کر سب سے خوفناک انکشاف کر دیا، ایک خوفناک واقعہ بھی سنا دیا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا، کیونکہ یہ جو مسٹر وائے ہیں یہ اصل میں کوئی الیکشن کمیشن کے آفیسر نہیں ہیں۔ جس طرح سے مسٹر ایکس ایک طاقتور ادارے کے سابق آفیسر ہیں، اسی طرح جو اب مسٹر وائے کا خان صاحب نے ذکر کیا یہ ایک اور طاقتور ادارے سے جڑی ہوئی شخصیت ہے، اور خان صاحب نے ان کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بہت ہی یہ سنگین معاملہ بھی ہے، کیونکہ خان صاحب نے یہ جو انکشاف کیا اس میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اسی طرح امپورٹڈ حکومت کو بھی مخاطب کیا، اور عمران خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ دھاندلی کا پلان جہاں فائنل ہو رہا ہے مجھے اس جگہ کا بھی پتا ہے، کہاں پر کتنے ووٹوں کو آگے پیچھے کرنے کا منصوبہ ہے، وہ تمام معاملات بھی میرے علم میں ہیں، کیونکہ شریف خاندان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایمانداری کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر تم بھی بتاؤ کہ تم کیسے دھاندلی کروا رہے ہو۔ لیکن اس کے بعد جو خان صاحب نے مسٹر وائے کا نام لیا تو مسٹر وائے کے متعلق جو خان صاحب کا 50 سیکنڈ کا کلپ ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل تو ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خان صاحب اس طرح سے مسٹر وائے کا نام ایک جلسہ عام میں لیں گے، تو سوشل میڈیا پر تو یہ کلپ وائرل ہو گیا، لیکن جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے خان صاحب کا یہ جو مسٹر وائے والا کلپ تھا اس کو سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس 50 سیکنڈ کے کلپ میں آخر کیا کہا تھا کہ یہ مسٹر وائے کون ہے اور کہاں پہنچا ہے۔ اب یہ جو انکشاف تھا خان صاحب کا، اس میں بھی خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اور پھر خان صاحب نے الفاظ یہ بولے کہ پتہ یہ چلا ہے کہ ایک مسٹر ایکس تھا۔ یہ بڑے معنی خیز الفاظ تھے خان صاحب کے۔ خان صاحب نے کہا کہ پتہ یہ چلا کہ ایک مسٹر ایکس ہے جس کو چوروں کو جتوانے کا حکم ملا ہوا ہے، اور اب مجھے خبر یہ ملی ہے کہ مسٹر ایکس نے ایک اور طاقتور افسر کو ملتان پہنچا دیا ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ مسٹر وائے ہے، یعنی ایک اور طاقتور آفیسر کو ملتان پہنچا دیا گیا ہے پنجاب الیکشن میں دھاندلی کروانے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس شخصیت کی نشاندہی کی جسے میڈیا نے سنسر کر دیا، اور خان صاحب نے یہ جو انکشاف کیا اس میں بھی خان صاحب نے نیوٹرلز کو ہی مخاطب کیا، اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو مسٹر وائے ہے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے ملتان ریجن میں اور اسی طرح سینٹرل پنجاب کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ اپنی کوارڈینیشن بنا کر ملتان ریجن اور اس سے جو ملکہ علاقے ہیں یہاں پر دھاندلی کروانی ہے۔ لیکن میں وارن کرتا ہوں کہ دھاندلی کی کوشش کی گئی تو عوام الیکشن میں پھینٹی لگا دے گی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے بہت ہی حساس نوعیت کا تیسرا بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے نقطے میں یہ الفاظ بولے جو بڑے معنی خیز تھے۔ خان صاحب نے کہا کہ ہر دور میں یزید ہوتے ہیں جو خوف اور دہشت پھیلا کر عوام کو غلام بناتے ہیں، سب سے بڑا بت خوف کا بت ہوتا ہے۔ میں قوم سے کہتا ہوں کہ خوف کے اس بت کو توڑ ڈالیں، ہم نے کسی سے نہیں ڈرنا، کسی کی غلامی نہیں کرنی، اور یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلامی کریں۔ یہ بھی خان صاحب کا بڑا معنی خیز اشارہ تھا کہ وہ کن لوگوں کی جانب یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جو آخری انکشاف کیا وہ ایک خوفناک کال کے متعلق تھا۔ یہ انکشاف خان صاحب نے پہلی مرتبہ کیا، کیمروں کے سامنے کیا، جلسہ عام میں لوگوں کے سامنے کیا، اور یہ جو کال کی گئی جس کی جانب سے خان صاحب نے ایک طرح سے انڈائریکٹلی اس کی نشاندہی بھی کی پہلی مرتبہ۔ اور اس انکشاف میں بھی خان صاحب نے اصل میں نیوٹرلز کی جانب اشارہ کیا، اور پھر یہ انکشاف کیا کہ ہمارے لوگوں کو فون یہ آ رہا ہے کہ ہم تمہیں اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیں گے۔ یہ نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی ہیں ہمارے لوگوں کو، اور عمران ریاض
ارشد شریف اور جو دیگر محب وطن صحافی ہیں ان پر ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ عمران ریاض کو ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مجھ پر 15 ایف آئی آر کاٹی گئیں، یہ خان صاحب نے انکشاف کیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق سب سے بڑی، سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی، اور اسی خبر کے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اور یہ خبر جو ہے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے آئی، کیونکہ اس دورے کے متعلق اب ایک نیا اور تباہ کن قسم کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور آپ اگر سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں اسی اطلاع کے متعلق، اسی دعوے کے متعلق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر کے متعلق۔ اور اس دعوے میں کہا یہ گیا کہ اصل میں جنرل باجوہ کا جو دورہ سعودی عربیہ تھا، اس میں پاکستان میں نئے الیکشن کے فارمولے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور میاں نواز شریف اس نئے الیکشن کے فارمولے پر رضامند ہیں۔ فضل الرحمان کو بھی آن بورڈ لے لیا گیا ہے۔ جو سعودی حکام ہیں وہ اس پورے معاملے میں ثالثی بھی کر رہے ہیں، لیکن آصف علی زرداری جو ہیں وہ اب تک ریلیکٹنٹ ہیں اور اب تک رضامند نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک وفاقی وزیر کی ایک شرمناک اور گندی قسم کی ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین ویڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس ویڈیو نے بھی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن مریم نواز کا میڈیا پر اتنا اثر و رسوخ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو بھی مین سٹریم چینلز نے نہیں چلایا، اس ویڈیو کو بھی مین سٹریم چینلز نے غائب کر دیا۔ اور یہ جو تیسری شرمناک ویڈیو ایک وفاقی وزیر کی اب لیک ہوئی ہے، اس نے ایک انتہائی اہم معاملے کا پورا رخ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ احسن اقبال کے خلاف جس فیملی نے نعرے لگائے تھے اس کی جو پہلی ویڈیو سامنے آئی تھی اس میں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس فیملی نے اچانک احسن اقبال کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ لیکن اب دوسری کے بعد ایک تیسری ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈز میں احسن اقبال کے خلاف جس فیملی نے نعرے لگائے، اصل میں یہ سارا بحث مباحثہ پہلے احسن اقبال کی جانب سے شروع کیا گیا تھا، اور احسن اقبال کی جانب سے انہیں ٹیز کیا گیا تھا، جس کے جواب میں اس فیملی نے نعرے لگائے۔ لیکن یہاں پر جہانگیر ترین کے متعلق بھی ایک بہت اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور ایک بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کے گروپ کے جو ارکان تھے، یہ ارکان ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اصل میں منتخب ہوئے تھے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا، کیونکہ انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا۔ تو ایک تو جہانگیر ترین سے پہلا دھوکہ یہ ہوا کہ نون لیگ نے ان ارکان کو ٹکٹ تو دے دیا، لیکن یہ کہا کہ آپ نے اب جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ جہانگیر ترین گروپ کی جو ایک الگ سے حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب خان صاحب نے لودرا میں ایک ریکارڈ توڑ جلسہ کر دیا جہانگیر ترین کے ہوم گراؤنڈ میں، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہانگیر ترین کی مدد کے بغیر عمران خان صاحب اتنا بڑا جلسہ لودرا میں کر سکتے ہیں۔ اور پھر خبر اب یہ آئی ہے کہ لودرا سے جہانگیر ترین کے جو مخالف تھے، بڑے تگڑے قسم کے، بڑے طاقتور قسم کے، وہ بھی اب عمران خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب جہانگیر ترین کے خود جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین خود بھی اور ان کا پورا گروپ پچھتا رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچانک کیا ہو گیا ہے، ہماری تو سیاست ہی مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ اور جہانگیر ترین جس طرح سے اپنے گروپ کو سیاست میں اہمیت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ پورا جو گروپ ہے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ڈیزالو ہو گیا ہے۔ اس لیے اب جہانگیر ترین کو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ اب بھی وقت ہے عمران خان صاحب کو صلح صفائی کا پیغام بھیجیں اور تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔